हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानवी। मेरा नाम उज़ैर यूनुस है और जैसे कि मैंने जनवरी में भी कहा था कि ये साल फॉरेन पॉलिसी का साल होगा, जहां फॉरेन पॉलिसी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में हलचल मचाएगी। और अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो दुनिया भर में हलचल मची हुई है। अमेरिकनों ने रूसियों के साथ गुफ्तगू शुरू कर दी है सऊदी अरब में। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूक्रेन के सदर को डिक्टेटर कह रहे हैं। पाकिस्तान में सदर एर्दोगान तुर्की के आए थे। भारत में कतर के अमीर जो हैं वो भारत पहुंचे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों पे मेरी कोशिश थी कि बात की जाए, एक बिग पिक्चर क्या खिचड़ी पक रही है और क्या व्यू है इस्लामाबाद का। तो डॉक्टर कमर चीमा जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सनोबर इंस्टीट्यूट में और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर भी, और जो दुनिया भर में मामलात चल रहे हैं उनका असर क्या हो रहा है पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में, इन चीज़ों को किस तरह देखा जा रहा है। तो काफ़ी टाइम से मैं कोशिश कर रहा था कि चीमा साहब को जो है वो दावत दी जाए, बुलाया जाए पॉडकास्ट पे हमें बताने के लिए कि क्या हो रहा है। तो चीमा साहब, वेलकम टू पाकिस्तान में। Thank you very much, Uzair Yunus साहब. It's great to be on your podcast. हम आपको सुनते भी रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं, सीखते भी रहते हैं. बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का तो जी. अमूमन जो है आप मुझसे सवाल करते हैं, तो इस दफ़ा सिचुएशन रिवर्स स्विंग हो गई है चैंपियंस ट्रॉफी की तरह। तो शुरू करते हैं चीमा साहब, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है इस वक्त, जिस पे आप भी काफ़ी टाइम से बात करते रहे हैं। मैं भी उस पे जब भी मौका मिलता था पिछले 2 सालों से बात कर रहा था कि वही जो आप कर रहे थे कि ये जो अफगान तालिबान का आना है पाकिस्तान अफगानिस्तान में, ये जो है वो उस तरह की विक्ट्री नहीं है पाकिस्तान की जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और चाय के कप पी रहे थे उस वक्त। तो इस वक्त तो ऑब्वियसली एक बड़ी क्लैरिटी है पाकिस्तान इस्लामाबाद बलखुसूस रावलपिंडी में कि इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। तो ज़रा बताएं कि कहाँ हैं ताल्लुकात इस वक्त अफगान इंटरिम गवर्नमेंट के साथ, और ये मसला क्या आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है क्या, या आपको लग रहा है कि एटलीस्ट डिप्लोमेटिकली इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा। देखिए उजैर साहब, पहली बात तो ये है कि अफगानिस्तान के इशू को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने पिछले 3 सालों में तमाम रास्ते जो हैं, तमाम जो एवेन्यूज हैं, जो अवेलेबल एवेन्यूज थे, वो इस्तेमाल कर लिए. फॉर एग्जांपल, आपने डायरेक्ट डिप्लोमेसी को करने की कोशिश कर ली. हाईएस्ट लेवल पे हमने इंगेज करने की कोशिश की. आपको पता है, रिलीजियस डिप्लोमेसी, मौलाना तारक उस्मानी को भेजा, मौलाना फजल रहमान को भेजा, फॉर्मर DGISI चले गए, सारे लोग चले गए. पर अफगान तालिबान जो है वो तस से मस होने को तैयार नहीं. वो अपनी उसी लाइन लेंथ में काम कर रहे हैं. एंड दे हैव चोजन ओवर TTP than Pakistan, and they decided that a non-state actor is more important than the Pakistani government or the state or a sovereign country. तो जारी बात है, इस हवाले से पाकिस्तान परेशान है. और पहली बात तो ये भी है कि उजैर साहब, परेशानी इसलिए भी पाकिस्तान में है कि पाकिस्तान की जो 50 साल की एक इन्वेस्टमेंट थी अफगानिस्तान में, वो डूब गई है. और वो इन्वेस्टमेंट ये थी कि हम तो भाई, अफगान तालिबान हमारे पार्टनर थे, और अब ये उल्टा, अब उन्होंने नए रास्ते ढूंढ लिए हैं. अब वो जाके UAE बैठते हैं, अब वो कतर में जाकर बैठते हैं. उनको समझ लग गई है कि अगर पाकिस्तान भी वहीं से पैसे ले रहा है, वहीं से जाके लोन रोल ओवर करा रहा है, तो हम भी वहीं चलें. वाई शुड बी गो देर. एंड देन पिछले 5 सालों में, 10 सालों में उनको काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक एक्सपोजर भी मिला है, दुनिया से मिले गिले हैं, तो वो अपने नए एवेन्यूज तलाश कर रहे हैं. तो उसमें है. सो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ये कहते हैं कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए. आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के दौर में उस वक्त जनरल बाजवा, DGISI, जो उस वक्त फैज हमीद, हजारों लोग पाकिस्तान में आए. ना उनके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, ना उनका कोई नंबर पता है वो कहाँ पे हैं, कैसे गए. ये हमारी एक स्टेट की एक अजीब किस्म की उस वक्त की गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, और वो अब एक मेस सा क्रिएट हो गया हुआ है. अब हम जाके अफगान तालिबान को कहते हैं कि TTP को नकेल डालें, वो सुनते नहीं है हमारी. अब हम जाके सुने हैं कि अरब ममालिक को रिक्वेस्ट की है कि भाई इनको कहें कि TTP को, लोगों को, ये पाकिस्तान के बॉर्डर से उठाएं और उनको कहीं और करें. अब सुनने में आ रहा है सम कंट्रीज आर हेल्पिंग कि TTP की जो रीलोकेशन में काम किया जाए, और उनको, उनके लिए कोई घर बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं कि विद इन सेंट्रल अफगानिस्तान में इनको करें, और आप इनको अपने आप उधर मेन स्ट्रीम करें. सो पाकिस्तान की एक स्ट्रैटेजी तो ये है कि हम इसको मिलिटरली जो है वो कहीं ना कहीं सर्जिकल स्ट्राइक
कोई कोशिश करते रहें, हिट करें, ताकि उनको बताएं कि अगर हमारे लोगों को शहीद किया जाता है। एक तो ये है। दूसरा, हमारा जो डिप्लोमेटिक फ्रंट है वो बड़ा वीक है उजैर साहब। वो इस तरह वीक है कि हमारी फॉरेन ऑफिस भी उसके ऊपर नहीं बोलती। वो कहते हैं जी ये मसला फौज का है, फ्रैंकली स्पीकिंग देखा जाए तो। लेकिन इन रियलिटी इसको एक पॉलिटिकल फेस चाहिए इस मसले को। अब मुझे ये बताएं कि जब एससीओ की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में अंदर उजैर साहब हुई, तो आपको पता है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का जिक्र नहीं उसमें किया, थोड़ा सा किया। और वो किस सेंस में, हालांकि एससीओ का जो सेंट्रल थीम ही टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म है। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता था कि सारे खित्ते के ममालिक भी आए हुए थे और पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से पहले ही इसके ऊपर काम करता और कहता कि जी ये मुल्क है, इससे हमें ये थ्रेट है। तो हमने उस मौके को भी गवा दिया। तो हम ना तो बायलैटरली कुछ कर पा रहे हैं, ना रीजनल कोई फ्रेमवर्क हमारे पास है, ना ही हम चाइना के साथ मिलकर कोई कंसेंसस पैदा करते हैं। वेस्टर्न फोर्सेस जो है वो चली गई, तो हमें वहां से भी कोई दुनिया से सपोर्ट नहीं है। बायलैटरल हमारा है नहीं। इंडिया जो है, आपको मजे की बात बताऊं कि इंडिया ने बड़ी स्मार्ट मूव की कि राइट आफ्टर 15 अगस्त 2021 उन्होंने, आपको पता है कि एनएसए लेवल का प्लेटफॉर्म शुरू कर लिया। पाकिस्तान में उस वक्त मोहिद यूसुफ साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हुआ करते थे। उन्होंने कहा जी ये तो स्पॉइलर हैं अफगानिस्तान में, हम इनके साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उस वक्त इंडियंस चाहते ये थे कि अफगानिस्तान जो है उसके अंदर आप ये करें कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे लिए खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। हम शायद ओवर कॉन्फिडेंट थे और हम उस सारे प्रोसेस से बाहर रहे। आज अफगानिस्तान की जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और अमूमन जो है वो लार्जली किसी के खिलाफ उस तरह इस्तेमाल नहीं हो रही। तो बल्कि मुझे ऐसे इंडियंस ने तो मुलाकातें भी की हैं अफगान बहुत सारी इंटरिम चीजें, गवर्नमेंट के वो साथ। वो एक मुलाकातें उन्होंने, विक्रम मिश्री ने अभी आमिर मुत्तकी से की है उधर दुबई में। बट द प्रॉब्लम इज कि इंडियंस ने एनएसए लेवल की कन्वर्सेशंस की, जिसमें तमाम सेंट्रल एशियन कंट्रीज, चाइनीज, रशियंस, ईरानियंस, एवरीबॉडी वाज इन्वॉल्व। अभी जब से उनको पता चला है कि पाकिस्तान जो है वो डायरेक्ट मुतासर हो रहा है, तो उन्होंने उन कन्वर्सेशंस को डाउन प्ले कर दिया और उनको पता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो अब उस एनएसए प्रोग्राम को उन्होंने थोड़ा सा, जो एनएसए लेवल की डिस्कशन थी उसको हमने उन्होंने ऑलमोस्ट, मैंने कुछ अरसे से देखा वो नहीं काम कर रहे। तो अब वो बायलैटरल आ गए हैं, अब वो कॉन्फिडेंट है। हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारे पास बायलैटरल मैकेनिज्म नहीं है, रीजनल मैकेनिज्म नहीं है, ग्लोबल मैकेनिज्म नहीं है। एक ही उम्मीद है कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आएंगे, वो असले की बात कर रहे हैं, हम वो असला वापस ले लेंगे। ज्यादा वो असला तो वापस नहीं ले सकेंगे। वो ये करेंगे कि जो पैसे अफगानियों के बाहर पड़े हैं वो रोक लेंगे थोड़ी देर और कहेंगे जी कि ये मैं नहीं दूंगा। सो लगता ये है कि पाकिस्तान को एक पॉलिटिकल अप्रोच लेनी चाहिए। देखें, हमने दुनिया के साथ मिलकर दहशतगर्दी की जंग लड़ी। जब दुनिया को खतरा था तो हम कहते थे हम जनाब आपके साथ हैं, हमने अरबों डॉलर के नुकसान भी करवाए, जाने भी दी, सारा कुछ दिया। आज दुनिया जब हमें खतरा है इन दहशतगर्द ग्रुपों से, तो दुनिया कह रही है जी ये आपका अपना मसला। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को सीरियस चैलेंज है कि वी कांट मेक आवर केस, वी कांट बिल्ड आवर केस, वी डोंट हैव एन एडवोकेट बेसिकली हु कैन गिव द वर्ल्ड अ व्यू कि हम सोच क्या रहे हैं। सो ये चीज है। इस वक्त अफगानिस्तान हमारे लिए एक जिसे कहते हैं ना, फ्रैंकली स्पीकिंग, एक बड़ा चैलेंज है। हम शायद इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि वो इंटरनल लड़ाइयां अब शुरू हो गई हैं काबुली और कंधारियों की, वो एक दैट इज मे बी समवेयर, कहीं कोई अंदर से चीज उठ जाए, क्योंकि वहां पे अंदर जो हार्ड लाइनर्स हैं वो कभी बच्चों की एजुकेशन, स्कूल, गर्ल्स एजुकेशन बंद कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि शायद थोड़ा सा मॉडरेट वर्जन लेना चाहिए। तो शायद हम उनके आपस के फटने का इंतजार कर रहे हैं, बट हमारे पास कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन कोई नहीं है, जो कि मेरा ख्याल है होना चाहिए था। एंड वी हैव मिस्ड इन ऑल दीज इयर्स। अच्छा, इसके अंदर आपने बात की चीमा साहब, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी जो है इट्स फ्लेलिंग अबाउट, अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो, राइट, के समझ नहीं आ रही। कभी एक पॉइंट होता है, कभी दूसरा होता है। फॉरेन ऑफिस जैसे आपने भी कहा, वो कहते हैं फौज का इशू है। ऑब्वियसली वो एक पुराना इशू रहा है बिटवीन द सिविलियंस एंड द मिलिट्री। लेकिन जो एडवोकेट की बात है, क्या ये सिर्फ एडवोकेट या एक स्ट्रेटजी होने का मसला है, या मेरे नज़दीक ये एक परसेप्शन का भी इशू है? क्योंकि जब आपका मुल्क एक दुनिया भर में परसेप्शन हो, बिलखुसूस वाशिंगटन में, इवन अमंग पीपल लाइक द न्यू एनएसए राइट इन वाशिंगटन, मिस्टर वॉल्ट्स, के पाकिस्तान ने डबल गेम खेली है अफगानिस्तान में काफ़ी टाइम तक। अब पाकिस्तान का व्यू अलग हो, जैसा भी हो, परसेप्शंस कैन बी रियलिटी एट टाइम्स। तो अब वो कहते हैं भाई आपने इनकी सपोर्ट की इतने साल, फिर जब ये आए तो आपके चीफ जो है वहाँ चाय के कप पी रहे थे, आपके जो है उस जमाने के प्राइम मिनिस्टर, वो कह रहे थे कि अफगान्स ने जो है वो जंजीरें तोड़ दी स्लेवरी की, गुलामी की,
اور آپ کے اس وقت کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب، وہ اس وقت جو ہے وہ قرآنی آیتیں ٹویٹ کر رہے تھے، جیسے افغان طالبان نے جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ وکٹری حاصل کی ہے، اسلامک وکٹری۔ تو جب وہ چیزیں دماغ میں رہتی ہیں تو کیا یہ مسئلہ صرف ایڈوکیسی سے حل ہو جائے گا، کہ کوئی اور بھی ایک ٹروتھ ریکننگ کی بھی ضرورت ہے پاکستان کو، کہ جی ہمارا بھی اس میں ایک کردار تھا، اور جو بیٹ تھی افغان طالبان پہ، وہ جو بیٹ ہے وہ اس طرح نہیں پلے آؤٹ کی جو ایکسپیکٹ کافی لوگ کر رہے تھے پاکستان میں۔ دیکھیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ کو پاکستان کیا کہتا رہا یہ جو افغان فورس ہے، افغان ڈیفنس فورسز ہیں، یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ دیکھیں، کوشچن یہ ہے کہ پوری دنیا نے اربوں ڈالر دیے، فوج کھڑی کی، انسٹیٹیوشن کھڑی کرنے کی کوشش کی، وہ 5 دن نہیں کھڑے ہوئے اور بھاگ گئے۔ کیا یہ پاکستان کا قصور تو نہیں ہے؟ اگر وہاں پہ دنیا نہیں لڑ سکی تو یہ پاکستان کا قصور تو نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغان طالبان اگر پاور میں آ گئے، دیکھیں ہم ہیں نیبرنگ کنٹری، ہمارے بہت سارے مسئلے ہیں، ہم نے ان کو ٹرین کیا امریکہ سعودی عرب کے ساتھ مل کے، ان کو اپنے سوسائٹیل سٹرکچر میں ان کو مین سٹریم کیا، سارا کچھ کیا، ہمارے ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ پاکستان نے، آپ دیکھیں افغان طالبان کی ساری ڈسکشن دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں پاکستان کے بارے میں، وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہماری مدد نہیں کی، امریکنز بھی یہ کہتے ہیں آپ نے ہماری مدد نہیں کی، تو پاکستان نے سم ویئر کہیں سروائیو بھی تو کرنا تھا نا۔ تو جہاں پہ امریکہ کی مدد، جہاں پہ القاعدہ کی بات آتی ہے، پاکستان ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ جہاں پہ گلوبلی جو ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، ٹرانسنیشنل ٹیررسٹ نیٹ ورک ہیں، دنیا کے ہم ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جہاں پہ کہیں پہ افغان طالبان کے ساتھ نیگوسیشن، ڈائلاگ، انگیجمنٹ کی بات آتی تھی، تو پاکستان کا موقف یہ تھا آپ ان سے بات کر لیں، کیونکہ یہ اشرف غنی اور عبداللہ وہ سارے لوگ کہاں پہ آج، اور وہ پوری کی پوری فوج اڑ گئی۔ کبھی ایسے بھی ہوا کہ اتنی بڑی فوج، لاکھوں کی پولیس اڑ جائے اور اس پہ الزام آپ پاکستان پہ دے دیں گے؟ پاکستان پہ اسکیپ گوٹ، ہم ظاہری بات ہے ہم اسکیپ گوٹ بن سکتے ہیں، ہمیں بنایا گیا ہے۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں مائک والٹز یہ کہہ رہے ہیں جی ہم ڈبل گیم کر رہے ہیں، بس سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کی آواز بڑی ہے، ان کے پاس فورم اچھے ہیں۔ ہمارا سارا ٹائم یہ ہے کہ ہم نے اپنی میکرو اکنامک سٹیبلٹی کے لیے امریکہ کی مدد لینی ہے، ہم نے آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے پاس بھی جانا ہے، ان سے مدد لینی ہے، تو ہماری خاموشی بہت ساری جگہوں پہ ہمارے کام آتی ہے اور ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، فرینکلی اسپیکنگ، ٹو وچ آئی کال اسٹریٹجک سائلنس۔ یہ پاکستان کی بیسیکلی اس وقت نیشنل پالیسی ہے، اسٹریٹجک سائلنس، اسٹے سائلنٹ اینڈ ڈو واٹ یو وانٹ ٹو ڈو، بٹ ڈو ناٹ اوور ریئیکٹ، جو عمران خان صاحب کرتے تھے۔ تو عمران خان جو کرتے تھے وہ اس کی سزا بھی تو بھگت رہے ہیں نا۔ ہمارے جیسا ملک جیسے یہ کہنا ہے طالبان نے چین توڑ دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اب دیکھیں نا، یہی تو ڈفرنس ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی ڈویژن تھی اس چیزوں کے اندر سے۔ سو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ڈبل گیم، اس اباؤٹ اے نیشنل انٹرسٹ، ہمارا ایک نیشنل انٹرسٹ ہے۔ کیا ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کے، کیا ہم نے اپنے، آج دیکھیں آج ہم اپنے ملک کو سیکیور نہیں ہم نے کیا؟ آپ یہ باتیں کرتے تھے جی 60 کلومیٹر دور نیوکلیر ویپنز ہیں پاکستان سے، جی پاکستان کا نیوکلیر پروگرام بڑا خطرے میں، کبھی پاکستان کی یورینیم سڑکوں پہ آپ کو بکتی نظر آئی ہے جیسے بھارت میں ہوتا ہے؟ پاکستان نے اب جہاں جہاں دیکھیں اپنے نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ اس کو کیٹر کرنا ہوتا ہے، اس کو سیف گارڈ کرنا ہوتا ہے۔ پاکستان نے کوئی اس طرح ڈبل گیم نہیں کی، ہم نے اپنا نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا ہے، اور کرنا چاہیے، کوئی بھی ملک ایسے ہی کرتا ہے۔ سو ہم نے وہ جسے جو خواجہ آصف نے کیا، ان لوگوں نے، میں اسی کو تو کہتا ہوں ہماری انویسٹمنٹ ڈوب گئی ہے، جیسے انڈیا کی بنگلہ دیش میں 50 سال کی انویسٹمنٹ ڈوب گئی، ہماری افغانستان میں ڈوب گئی ہے۔ سو وہ ہم شاید اس کو ریڈ ہی نہیں کر سکے، اور ہم انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکے کہ افغان طالبان ہماری کیا اسٹرینگس اینڈ ویکنیسز ہیں، اینڈ افغان طالبان کا جو ریجنل، جو عرب ورلڈ میں آؤٹ ریچ ہے، اس کو ہم اس طرح ریڈ نہیں کر سکے۔ سو ہمیں اس کو ریڈ کرنا چاہیے تھا، اور وہ ہمیں پتا ہے کہ کئی لوگ جیسے وہ فیض حمید صاحب جو تھے، وہ تھوڑے سے، وہ جسے میں تو اپنی پنجابی زبان میں کہوں شوخے سے جنرل تھے، ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا یار کہ میں جا رہا ہوں وہاں پہ جا کے، یہ کام ڈی جی آئی ایس آئی تو نہیں کرتا کہ وہاں جا کے دوسرے ملک میں جا کے چائے کا کپ پی رہا ہے اور وہ پھر کہتا ہے ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ، کوئی بھی نہیں ایسے کرتا۔ آپ تو خاموشی سے، ڈی جی آئی کا کیا کام ہوتا ہے باہر آنا اور یہ ایکسپلین کرنا۔ سو میرا خیال ہے کہ ہمارے بارے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں، وہ ڈونٹ ہیو این ایڈوکیٹ، ہمارا کیس ہی پریزنٹ کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہے، اور پرسن ہو ہیز اے کریڈیبلٹی، دا پرسن ہو کین اسپیک، دا پرسن آپ سٹلی اپنے کیس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنا ود دا ڈفرنس آف اوپینین۔ ہم دیکھیں، ہم ایک رسپانسبل ملک ہیں، پاکستان از اے رسپانسبل کنٹری۔ مجھے بتائیں، ہم نے دنیا کے ساتھ انگیج کیا ہے پچھلے 15-18 سال میں، کیا پاکستان کی فوج کے اوپر دنیا رلائی نہیں کرتی تھی when it comes to counter terrorism؟ دنیا بالکل رلائی کرتی ہے، جائیں پوچھیں آپ ساری ویسٹرن فورسز سے، سارے کے سارے جب یہ وڈرال کیا انہوں نے افغانستان سے،
دنیا ہم پہ رلائی کرتی تھی. دنیا کہاں سب سے پہلے لینڈ کی ہے 15 اگست کے بعد؟ پاکستان میں لینڈ کی ہے. پھر آگے سے وہ نکلے ہیں جہاں پہ انہوں نے جہاں جس ملک میں جانا تھا. سو دا ورلڈ ریلائڈ آن اس. ڈبل گیم جو ہے وہ جب آپ سے کوئی کام نہیں ہو پا رہا تو دیکھیں امریکہ میں کتاب لکھانا تو آپ $1,00,000 میں لکھوا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اٹ ول ہیو اے سگنیفیکینس $2,00,000 میں لکھوا سکتے ہیں. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہم اپنی سٹوری اس طرح نہیں بیچ سکے. آپ $5,00,000 میں امریکہ میں کتاب لکھوا لیں, دیٹ ول میک گلوبل ہیڈ لائنس کہ دیکھیں جی پاکستان کی فوج ایسے ہے, ملک ایسے ہے, فلاں ایسے ہے. اینڈ دین پھر ہمارے خان صاحب, خواجہ صاحب اور اس طرح کے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے جو وہ اسی نیریٹو کو بھی کہیں بیچ رہے ہوں گے اور وہ چل رہا ہوگا. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ غلطیاں ہوتی ہیں, سب سے ہوتی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم سے غلطیاں نہیں, ہم کوئی بڑے دودھ کے دلے ہیں. افغان طالبان کے حوالے سے, امریکہ کے حوالے سے ایک نئی چیز تھی. ہمارا جو پرائمری گول ہے وہ پاکستان کو انٹیکٹ کرنا ہے. پاکستان کا پرائمری گول پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ پروموٹ کرنا ہے, نہ کہ دنیا کے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے. ہر بندہ اپنے, امریکنز نے اگر کوئی یہاں پہ پیسے ہمیں دیے تو وہ ہمارے لیے نہیں دیے, وہ اپنے لیے دیے انہوں نے. آج جب پاکستان کہہ رہا ہے کہ بھائی ہماری ہیلپ کی جائے تو کوئی ہیلپ کر رہا ہے ہماری؟ کوئی نہیں کر رہا, بیکاز ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. سو ہم نے تو جو اربوں ڈالر, آپ تو خود اپنا عزیر صاحب اکانومی کو بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں, ہماری تو اکانومی ڈوب کے رہ گئی. جس دوران انڈیا ترقی کرتا رہا, جس دوران انڈیا گلوبل گروتھ کا تھا, ہمارے ہاں دہشت گردی, سوئسائڈ, دھماکے اینڈ واٹ ناٹ واز گوئنگ آن ہیئر, ہم نے تو بڑی قربانی دی ہے. بے شک وہ کہتے ہیں جی آپ نے جی اس کو پیسے لیے, کوئی پیسے نہیں لیے. ملک کی کیا 15-20 ارب ڈالر کیا ہوتا ہے 200 بلین 220 ملین کے ملک کے لیے؟ کوئی پیسہ نہیں ہوتا. میرا خیال صرف یہی ہے کہ ہمیں ہماری لیڈرشپ کو کیس بلڈ کرنا چاہیے. کنفیوژن گھر میں ہے کیونکہ یہ سارے کے سارے لوگ 70-75 سال کی عمر کے ہیں, بیٹ خواجہ صاحب اور بیٹ عمران خان صاحب, ان کا مائنڈ سیٹ ادھر ہی کہیں کھڑا ہوا ہے آج سے پہلے. انہوں نے اپنے امپریشنز اپڈیٹ نہیں کیے ہوئے, نوئنگ کے جو ملک کو نیڈ ہے اس حوالے سے امپریشن اپڈیٹ نہیں کیا ان کے اندر جو ہے. اینڈ دین پھر آپ کو پتا ہے ان کی ووٹر ٹرن آؤٹ, ووٹر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ خان صاحب کا ووٹر سارا وہ ہے خیبر پختونخوا. انہوں نے آپ کو یاد ہوگا ڈرون کے ایشو کے اوپر پوری کی پوری اپنی پالیٹکس بلڈ کر لی انہوں نے. لوگوں نے کہا جی ہاں جی ہاں جی دیکھیں جی ہمارے ڈرون, جی خان ہی ہے ہمارا ساتھ دینے والا. اور پھر وہ اس چیز کو, اس وقت ہماری بھی ضرورت تھی کہ ڈرون ایشو کو اٹھایا جائے بیکاز وہ ایک چیز تھی. سو میرا خیال ہے کہ وی کوڈ ڈو مچ مور, ہم کر نہیں پائے. اور ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان کے حق میں تب بولیں گے جب ہمیں سیٹ پہ بٹھائیں گے, ہمیں گورنمنٹ دو, ورنہ ہم سائڈ پہ بیٹھ کے آپ کو جو ہے نا وہ کرتے رہیں گے. سو آئی تھنک یہ چل رہا ہے اسی طرح آئی چل رہا تھنک یہ آپ نے جو بات کی کہ پرانے لوگوں کا مائنڈ سیٹ, آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اکراس دا بورڈ. اکانومی میں بھی یہی نظر آتا ہے, آئی تھنک فارن پالیسی پہ بھی اور نیشنل سیکیورٹی پہ بھی. ایک تو ایشو یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ وہ دماغ جو ہے وہ پرانے ورلڈ ویو میں اٹکا رہتا ہے. اوبیسلی سافٹ ویئر اپڈیٹ کوٹ ان کوٹ جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے ایک عمر کے بعد. دوسرا ایشو یہ میرے خیال میں کہ جب آپ ایک ہی کیریکٹر سے دوسری دنیا ڈیل کرتی رہتی ہے تو وہ پھر کریڈیبلٹی بھی اتنی نہیں رہتی, رائٹ. یو نیڈ اے ٹو گیو اے نیور پرسپیکٹو اور اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو ان اے ڈفرنٹ ورلڈ, یو آلسو نیڈ اے ڈفرنٹ کاسٹ آف کیریکٹرز. اور یہی ایشو جیسے آئی ایم ایف نیگوسیشنز میں بھی تھا کہ آئی ایم ایف الٹیمیٹلی ٹو بی ویری بلنٹ واز ڈن اینڈ ڈسٹڈ ود مسٹر ڈار. تو وہ جتنی بھی اچھی بات کر لیں دے واز ناٹ گوئنگ ٹو گو اینی ویئر بیکاز آف دا ریلیشن شپ جو پرانی تھی اور جو ایک بلڈ ہو چکا تھا. یہ ایشو نیشنل سیکیورٹی پہ آتا ہے. آگے بڑھتے ہیں افغانستان سے. ایک اور ایشو جو ہے, آپ نے بھی اس کا ذکر کیا, ڈونلڈ ٹرمپ کا. آبویسلی ہیڈ لائنز دنیا بھر میں بن رہی ہیں. کبھی وہ گرین لینڈ کی بات کرتے ہیں, کبھی پیناما کی, کبھی کینیڈا 51st اسٹیٹ. آج کل جو ہے وہ غازہ لینے کے بعد جو ہے وہ اب یوکرینینز کی جو ہے وہ تھوڑی کھنچائی کر رہے ہیں اور روسیوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں کہ جنگ کسی طرح ختم ہو. لیکن پاکستان کی کانورزیشن میں آبویسلی جو بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان صاحب کو جیل سے نکلوائیں گے. آبویسلی اوورسیز پاکستانیوں سے اگر بات کریں, جو مجھے معلوم ہے آپ بھی کرتے رہتے ہیں, تو کافی امیدیں وابستہ ہیں اس ایشو پر. تو کیا آپ کا پرسپیکٹو ہے, کیا ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ انٹروین کرے گی پاکستان کے اندرونی سیاست کے اندر خان صاحب کے لیے, اور اسلام آباد اور پنڈی میں اس پہ کیا پرسپیکٹو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ پر؟ عزیر صاحب دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو اکثر دوست مجھے پوچھتے ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا, میں کہا جی سمپل سی بات ہے, ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کو رہا کروائیں گے, پھر وہ الیکشنز کو کینسل کروائیں گے جو عمران خان کی ڈیمانڈ ہے, پھر وہ نئے الیکشن کروائیں گے, پھر وہ عمران خان کو وزیر اعظم بنائیں اور پھر عمران خان سے گالیاں کھائیں.
جو عمران خان کا فارمولا ہے, کیونکہ نہ ان کا دوست ہے, وہ اپنے انٹرسٹ, میرا نہیں خیال کہ کبھی امریکنز بھی اتنے وہ سیلفشلی اپنے انٹرسٹ کو گارڈ کرتے ہوں گے جتنے عمران خان کرتے ہیں. سو عمران خان کا وہ جو کیس ہے نا وہ بڑا لمبا کیس ہے, اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے اب آرمی چیف کو خط لکھنے شروع کر دیے, بیکاز ان کو پتا ہے کہ میرا وہ جو ٹرمپ والی کہانی تھی, جو لوگوں نے بہت پیسہ لگایا ٹرمپ کی ٹیم کے اوپر, بلکہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں وہ زلمے خلیل زاد بھی اس طرح ہی ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ زلمے خلیل زاد اینڈ مینی ادرز, ان کے ٹویٹر ہینڈل ان کے پاس نہیں ہے, میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں ان کے ٹویٹر ہینڈل, بیکاز دے آر سیزنڈ ڈپلومیٹس, جب یہ بولتے ہیں تو ان کے الفاظ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ پتا چلتا ہے, اور وہ جو ٹویٹس کرتے ہیں ان ٹویٹ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ لینگویج ان کی نہیں ہے, یہ کسی کو انہوں نے اپنا ٹویٹر ہینڈل آؤٹ سورس کر دیا ہوا. بہرحال کوشچن یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کو وائٹ ہاؤس کس حد تک ڈیل کرتا ہے. دیکھیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے تعلقات ڈاؤن گریڈ کر دیے تھے, وہ تعلقات ڈاؤن گریڈڈ ہیں, ٹھیک ہے جی, لیکن ڈیفنس والوں کے ساتھ اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ والوں کے ساتھ ہماری اچھی انگیجمنٹ ہے. وائٹ ہاؤس تک ہماری کوئی ایکسیس نہیں ہے فرینکلی سپیکنگ, اینڈ وائٹ ہاؤس نے جب پلان کرنا ہے پاکستان کے بارے میں, انہوں نے ڈیفنس اینڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے پوچھ لینا کہ ہمیں کیا کرنا ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ ڈیفنس ڈپارٹمنٹ انہیں بتا دے گا ہاؤ مچ پاکستان از امپورٹنٹ. پاکستان کو جس لینس سے دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا عزیر صاحب جب 2016 میں ٹرمپ الیکشن جیتے تو اس وقت بھی پاکستان کے بارے میں جو امریکہ میں آرٹیکلز لکھے گئے, مجھے یاد ہے کہ افغانستان کے ایک فارمر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہوتے تھے, ان سے آرٹیکل لکھوایا گیا نیو یارک ٹائم میں کہ پاکستان کی جو ہے نا نیوکلیر پروگرام کا خطرہ ہے. ابھی بھی جان فائنر جو سٹیٹمنٹ دے کے چلا گیا تو وہ ایک آرکائیوز میں چیز رہ گئی ہے کہ جی پاکستان کو اس لینس سے دیکھا جائے. سو ہمارے لیے لینس تیار کیے جاتے ہیں, اس لینس کو اس کو جناب مڈل ایسٹ کے لینس سے دیکھیں, ان کو نیوکلیر لینس سے دیکھیں, لانگ رینج میزائل کے لینس سے دیکھیں, اور کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو کیبنٹ میں بہت سارے ایسے لوگ آ رہے ہیں جو بڑے پرو اسرائیل ہیں, تو وہ پاکستان کو اس لینس سے دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ویئر ڈز پاکستان سٹینڈ. فار ایگزامپل یہ جو عالم اسلام ہے, او آئی سی ہے, اسرائیل ہے, غزہ, ایران, وہ اس طرح ہمیں دیکھیں گے. لاسٹ ٹائم ہمیں دیکھا جاتا تھا, جو مجھے نظر آتا ہے, مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی دیٹ واز لوکنگ پاکستان مور فرام اے چائنیز لینس, بٹ دی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ول لک اس فرام اے مڈل ایسٹرن لینس. کیونکہ جو بائیڈن جو ٹرمپ ہیں وہ اس طرح چائنا کا کمپیٹ نہیں کرنا چاہ رہے جس طرح بائیڈن بار بار انڈو پیسیفک اور ان چیزوں کو ذکر کرتے تھے. اور ابھی آپ مارکو روبیو کے وزٹ بھی دیکھیں, the first visit to Latin America, then he went to the Middle East. ان کی اپروچ تھوڑی ڈفرنٹ ہے. their approach is not China. ہلری کلنٹن جب فرسٹ ٹائم فارن سیکرٹری بنی تو سیدھا چائنا چلی گئی بیکاز ہی وانٹڈ کہ وہ ایک اور چیز ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ ڈیفنس ڈپارٹمنٹ سے رائے لیں گے, پوچھیں گے ہمارے بارے میں یہ کس طرح کا کنٹری ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, اس طرح ہمارے کیا چیلنجز ہیں, اور ان کو اپنے انٹرسٹ سے غرض ہے اس چیز سے. سو تعلقات میرا خیال ہے ڈاؤن گریڈ ہی رہیں گے اوور آل. وہ کوئی فارن سیکرٹری لیول کا وزٹ بھی یا ڈیفنس سیکرٹری لیول کا وزٹ بھی بڑی بات ہے اگر ہو جائے, یا اس لیول پہ بھی چیزیں چلی جائیں. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کو مڈل ایسٹرن لینس سے دیکھا جائے, پاکستان ڈیفینیٹلی وانٹس ٹو ٹیل جی کہ ہمارا کوئی لانگ رینج میزائل اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں ہے, نہ ہمارے وہ ڈیفنس میں آتا ہے. ہمارا جو میکسیمم میزائل کی رینج ہے وہ 2750 کلومیٹر ہے. انڈیا ہمارا پرائمری ٹارگٹ ہے, وہ میزائل پروگرام ہو, نیوکلیر ویپنز ہوں. ہماری نیوکلیر جو اپروچ ہے وہ صرف اور صرف ریگارڈنگ انڈیا ہے, اس کے بیونڈ ہمارا کوئی نہیں ہے. انڈیا نے تو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بھی بنا لی ہیں, ہمارے پاس نہ کوئی ایسی چیز ہے, نہ ہم کرنا چاہتے ہیں, نہ ہم ایمبیشیس ہیں, نہ ہم ریویژنسٹ ہیں. ہم اپنے آپ کو صرف ایک سروائیول کے موڈ میں دیکھتے ہیں, اینڈ دیٹس وائی جو ہم سارا وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. سو میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ کوئی عمران کے لینز میں جائیں گے یا ٹرمپ کوئی بڑی ہمارے حوالے سے اپروچ کریں گے, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کے ساتھ ہماری لائن سیٹ ہو جائے گی افغانستان کے اوپر, کیونکہ وہ ہی از ناٹ ہیپی ود افغان طالبان. اور آپ مارکو روبیو کی جو ٹویٹ آئی تھی پہلی کہ ہم افغان طالبان کی کوئی ہیڈ باؤنڈری لگائیں گے اتنی جو ہم نے القاعدہ کی لگائی تھی. سو ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ افغان طالبان are hosting the terrorist organizations. ادھر دیکھیں, اس اینگل سے دیکھیں, اور میرا خیال ہے کہ وہ اس اینگل سے تو نہ دیکھیں جو ہم کہہ رہے ہیں, بٹ ایٹ لیسٹ if the money is not transferred to افغان طالبان,
دے آر آسکڈ کہ بھائی آپ یہ جو ویپن ہے واپس کیے جائیں. تھوڑا پریشر آتا ہے تو شاید یہ پاکستان کی فیور میں ٹرمپ کی اپروچ جاتی ہے جو ان کی افغانستان کے حوالے سے ہے. اینڈ دس از واٹ پاکستان ہیز بین سیئنگ اوور دا پیریڈ آف ٹائم. سو مجھے لگ رہا ہے کہ ٹرمپ ہمارے کوئی انٹرنل میٹرز میں بھی انوالو نہیں کریں گے, بلکہ وہ تو آپ کو پتا ہے انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہ $21 ملین پچھلی حکومت بھیجنا چاہتی تھی ووٹر ٹرن آؤٹ کے لیے, اٹ مینس دے وانٹڈ سم ون ایلس ادر دین مودی. تو جو انہوں نے بات کر دی ہے تو وہ تو ان چیزوں کے خلاف ہیں. سو ہمارے وہ کوئی وہ نہیں کریں گے. اینڈ آئی تھنک ہی ول لک ٹورڈز دی اسٹیٹ اینڈ ڈیفینس ڈپارٹمنٹ, اینڈ وہاں پہ ہمارے معاملات کو اتنے خراب نہیں ہیں. اچھا, اسی ریلیٹڈ ایشو پر جو جڑا ہوا ہے افغانستان سے بھی امپورٹنٹ میرے نزدیک ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اور ان کی انتظامیہ کے لیے, وہ ہے ایران. میکسیمم پریشر کی کیمپین بنا رہے ہیں, وہ ڈیل کا بھی ہنٹ دیتے رہتے ہیں کہ اگر ڈیل ہو سکتی ہے تو ایران سے بات چیت کریں گے. لیکن ان دا مین ٹائم چاہے وہ ایران کی آئل ایکسپورٹس ہوں, چاہے وہ سینکشنز کا ٹائٹننگ ہو, چاہے اور چیزیں ہوں, اس پہ وہ ایک ریوائزڈ ویو ہے کمپیئر ٹو دا جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن. آبویسلی 2024 جب شروع ہوا تھا تو پاکستان نے, یہ میں لوگوں کو ہمیشہ یاد دلاتا ہوں کہ اسرائیل سے پہلے پاکستان نے ایران پہ ڈائریکٹ اسٹرائک کی تھی ان ڈیفینس, ان ریٹیلیشن ٹو واٹ دا ایرانیئنز ڈیڈ. تو ایک ہے اگین جیسے آپ کہہ رہے تھے افغان طالبان کے ایشو پر پاکستان کھل کے بات نہیں کرتا, اس سے کئی زیادہ میرے نزدیک ایران پہ پاکستان بات نہیں کرتا. اس طرح جو انفلوئنس ہے, جو میلفیزنس ہے, جو پراکسیز ایران نے بچھائے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر. ابھی بھی کرم میں جیسے میں پڑھ رہا تھا ایک سٹیٹمنٹ سینٹ کی کہ وہاں فاطمیون بریگیڈ ایکٹیو ہے, جو کہ ایک ایرانین پراکسی ہے جس کو پاکستان نے بین کیا ہوا ہے, جس نے پاکستانی شہری ریکروٹ کیے سیریا کی بیٹل فیلڈز میں, جو ہے گاجر مولیوں کی طرح انہیں استعمال کیا. تو یہ ایک ایشو ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹاپک پر بھی, ایران کے ایشو پر بھی, کوئی اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے ٹو ورک ود ایدر دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور ادر ریجنل ایکٹرز, کیونکہ ایک نظر آ رہا ہے کہ تھوڑی ریچٹ اپ ہوگی ٹینشن ٹو دین اوپن دا پاتھ وے فار اے نیگوشیشن ود تہران. دیکھیے یہ بڑا آپ نے انٹرسٹنگ سوال کیا ہے. دیکھیے سوال یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم شاید امریکہ کے ساتھ مل کے کوئی ایران کے بارے میں کوئی ایسی کسی پوزیشن کو لیں. ہمارے اپنے بائیلیٹرل بہت سارے ایران کے ساتھ چیلنجز ہیں, اپرچونٹیز بھی ہیں. دیکھیں ہماری بجلی ایران سے آتی ہے گوادر کی, اوپن بارڈر پہ مارکیٹ کھولنے کی کوشش کی, وہ سننے میں آیا کہ جس دن بارڈر مارکیٹس کھولی اسی دن شام کو سارا کچھ لوگ اٹھا کے لے گئے. وہ ہم نے اکانومی کی ریوائیو کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ہو نہیں رہی اس طرح, انفارمل زیادہ چل رہا ہے. پراکسیز والا ایشو بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ کرم ہو, وہ بلوچستان ہو, آپ کو پتہ ہے وہ ہمارے ہم بات کرتے رہتے ہیں لیکن اتنا امپورٹنٹ نیبر ہے اور اہم نیبر ہے کہ ہم اس میں جسے کہتے ہیں نا, ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی کئی دفعہ کیسے ڈیل کرنا ہے. لیکن انہوں نے جو غلطی کی تھی پچھلے جنوری میں, تو آئی تھنک دی پاکستان کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے شاید کہ انہوں نے انڈیا سے ایڈوائز لی تھی کہ یار اگر ہم سرجیکل اسٹرائک ہم نے کی تھی تو آپ بھی کر رہے ہیں, ان کو بھی ہمیں فائدہ ہوا تھا تو آپ کی فائدہ ہوگا. تو وے پاکستان ریٹیلیٹڈ, ایران کو سمجھ آ گئی کہ نہیں یہ بڑی ڈفرینٹ ہوگی. تو دیٹس وائی امیڈیٹلی 10 دن بعد ایران کے فارن منسٹر بھی آ گئے, ایمبیسڈر کو بھی ہم نے نکال دیا, اس وقت ساری سچویشن ہو گئی. سو مجھے لگتا ہے کہ ہم کسی گلوبل الائنس کا تو حصہ نہیں بنیں گے, نہ کسی گلوبل امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ جی ایران کو ٹف لائن ہے. ہم اپنے بائیلیٹرلی چیزوں کو مینج کریں گے, ایک چیز. دوسرا, جو ایران کی پراکسیز ہے ہم ان کو کسی طرح کوئی سپورٹ نہیں کرتے. ہمارا کوئی آئیڈیالوجیکل الائنس نہیں ہے کہ ہم نے جناب اسرائیل کے حوالے سے یا اس چیزوں میں, ہم وہ سمجھتے ہیں وہ عرب ورلڈ بہت اچھی چیزوں کو دیکھتی ہے. ہماری اوپن وے سے پوزیشن کلیئر, آپ کو پتا فلسطین کے حوالے سے ہم نے کنڈیم کی ہے, 2 اسٹیٹ سولوشن اینڈ آل دیٹ واٹ ایور, جو بھی بہت سارے جو فلسطینی اسٹوڈنٹ پاکستان میں ہیں. سو وی آر ڈوئنگ ان آور کیپیسٹی واٹ وی ہیو ٹو ڈو, بٹ آن اسرائیل ہمارا کوئی کسی قسم کا نہ کوئی ایجنڈا ہے نہ ہے, اور نہ ہی ہم کشمیر کے مسئلے کو ڈپلومیٹک پولیٹیکلی مورلی حل کرنا چاہتے ہیں تو اسرائیل میں ہم اپنے میزائل بھیجیں گے یا کچھ جنگیں کریں گے. ہم تو وی آر ناٹ ان ٹو دس گیم. لیکن ایران کے ساتھ ہمارے جو رابطہ وہ بڑا, وہ جسے کہتے ہیں نا جو ریلیشن شپ ہے دیٹ از ملٹی فیسٹڈ ریلیشن شپ. ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس چیز میں, کوئی ڈائلاگ میں بھی. ایران کے آرمی چیف آئی تھنک آئے ہوئے تھے پچھلے مہینے پاکستان, تو وہ ہم امریکن ویو سے ایران کو نہیں دیکھیں گے, ہم پاکستانی ویو سے دیکھیں گے. جیسے آپ نے بات کی, ہمارا سوسائٹیل لنکیجز ہیں, کلچرل لنکیجز ہیں, نیبرنگ کنٹری ہے, انفارمل اکانومی بہت بڑی ہے. مجھے وچ آئی انڈرسٹینڈ اسٹل گوئنگ آن, گو کہ ریسنٹلی اس پہ کریک ڈاؤن بھی کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن اسٹل بیکاز بارڈر ہے,
اور بڑا مشکل ہے وہاں پہ چیزیں کرنا. سو آئی تھنک وی ول لک ایران ایک بائلیٹرل لینس سے دیکھیں گے, ناٹ فرام اینی گلوبل لینس اور امیریکن لینس. اچھا، آخری ٹاپک جس پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا وہ آبویسلی ایک ریجن کے اندر مڈل ایسٹ میں جو ہے ری الائنمنٹ ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ایک انٹرسٹنگ جو ہے وہ کھچڑی میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے اچھی کھچڑی پک رہی ہے، بیکاز اٹس این انٹرسٹنگ ٹائم ٹو سی کہ کیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل ٹرکس جو ہیں وہ شام میں ڈمیسکس میں 100 سال بعد جو ہیں وہ واپس ان کا انفلوئنس بڑھ گیا ہے وتھ احمد الشرا اور دا سیرین رجیم کا جو کلیپس ہوا بشار الاسد کا. ترکی نے یوکرین کی جنگ میں بھی بڑا ایک اہم کردار ادا کیا ہے، ایٹ ٹائمز انڈر اپریشیٹڈ ایز ویل. وہ ایک پرانا کمپٹیشن ہے عربس کے ساتھ ترکی کا، اسرائیل کے ساتھ ایردوغان جو ہیں وہ چھیڑ چھاڑ بھی کرتے رہتے ہیں ایٹ اے ڈپلومیٹک لیول، لیکن تجارت بھی چلتی ہے وچ از آلسو ویری انٹرسٹنگ. اس کے ساتھ ساتھ نریندر مودی یہاں ڈی سی آتے ہیں تو اسٹیٹمنٹ میں F-35 کا ذکر آتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ F-35 خریدے گا. آبویسلی وہ پھر اسٹریٹیجک ڈائنامک جو ہے ریجن کا پاکستان کے لحاظ سے وہ اس کو آلٹر کرے گا اگر اس بات پہ پروگریس ہوتا ہے ان ٹرمز آف پیرٹی اینڈ ڈیفینس آف پاکستان اینڈ اٹس اون نیشنل انٹرسٹ. تو اس کے بعد صدر ایردوغان جو ہیں وہ ترکی سے پاکستان تشریف لاتے ہیں اور بڑی ڈیلیگیشن آتی ہے اور گفتگو ہوتی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ساری ایوولوشن کو؟ کیونکہ ایک ایٹ ون لیول ترکی کا کمپٹیشن ہے ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ ود پاکستانی ہسٹوریکل اسٹریٹجک پارٹنر سعودی عربیہ اینڈ یو اے ای ان پرٹیکولر ایک طرف. دوسری طرف اس کے پاس ڈیفینس کی کیپیسٹی ہے پرٹیکولرلی ماڈرن وارفیئر کی، ڈرونز ایٹسٹرا، جس کی پاکستان کو ضرورت ہے. اور تیسری طرف پاکستان کا بھی ایک تاریخی جو ہے وہ ریلیشن شپ رہا ہے ترکی کے ساتھ، بالخصوص صدر ایردوغان کے زمانے میں، چاہے وہ خان صاحب کی حکومت ہو چاہے وہ شریف خاندان کی حکومت ہو، بڑا کلوز تعلق رہا ہے دونوں طرف سے. تو اس ریلیشن شپ کو آپ کہاں جاتا ہوا دیکھتے ہیں گیون ٹرپ جسٹ ہیپنڈ اور آپ بھی انوالو تھے ان ساری کانورزیشنز میں؟ تو کیا ہمیں نظر رکھنی چاہیے پاکستان ترکی ریلیشن شپ پر؟ دیکھیں یہ بھی ایک امپورٹنٹ، آپ کو پتا ہے پاکستان ترکی ایک ہائی لیول اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل ہے جس کا جو اجلاس ہے 5 سال بعد ہوا ہے. ٹھیک ہے، سو یہ بڑی ایک عجیب قسم کی تعلق چیز ہے کہ تعلقات ہمارے بہت امپورٹنٹ ہیں لیکن ہم ان تعلقات کو اکنامکلی میچور نہیں کر پا رہے. آئدر اٹ از چائنا اور اٹ از ترکی. ہماری یہ بیکاز آف انڈر کیپیسٹی ہم اس طرح وہ نہیں وہ کر رہے. جو آپ نے بات کی ان کا سعودیز کے ساتھ کمپٹیشن ہے، ظاہری بات ہے وہ بھی ایک کمپٹیشن ہے. پھر دین ابھی جب فار ایگزامپل یہ جب ابو دبئی کے اندر جب ایکسپو ہونے لگی تھی تو وی ڈیڈنٹ ووٹ فار دا ٹرکی، وی ووٹڈ فار دا یو اے ای. ٹرکس کو بڑی بات بری لگی تھی اور میں آپ کو بات بتاؤں، میری بیک گراؤنڈ انفارمیشن یہ کہتی ہے کہ بڑی مشکل سے ٹرک پریزیڈنٹ آئے ہیں، یہ نہیں آ رہے تھے اور ان کو بڑی دفعہ سجیشنز دی گئی آئیں چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. اور جب سے یہ تھے کیا نام ہے شہباز شریف آئے تھے، کیونکہ شہباز شریف کی فیملی کا ایک پرسنل تعلق بھی ہے ان کے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے بیٹے کی شادی کے اوپر جو نکاح کے گواہ تھے وہ نواز شریف تھے، جو رجب طیب اردگان کے. تو ان کے بڑے پرسنل قسم کے تعلقات ہیں. شہباز شریف کے بیٹے اور ان کی بہو نے خود ان کو ویلکم کیا، ان کی وائف کو لے گئے، تو وہ ایک اس طرح کا تعلق انجوائے کرتے ہیں. آپ نے یہ صحیح کہا، لیکن ہم ظاہری بات ہے بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم بیلنس اس طرح کرتے ہیں ہمیں لون رول اوور میں مدد یاد دیتا ہے یو اے یاد دیتا ہے، سعودی عرب یا چائنا. سو ٹرکی وہاں پہ کھڑے ہی نہیں ہوتا. ٹرکی ہمیں ہاں ڈیفینس میں اکوپمنٹ میں مدد دیتا ہے، ڈیفینس میں ہمیں یہاں مدد دیتا ہے چائنا یا ٹرکی. ٹھیک ہے، اور پھر ٹرکی کی اپنی لمیٹیشنز ہیں، جہاں بھی اس کی کلیبوریشنز ہیں امریکہ یا دنیا کے ویسٹرن ملکوں کے ساتھ تھرڈ پارٹی گارنٹی آ جاتی ہے، وہاں پہ پھر ہماری لمیٹیشن شروع ہو جاتی ہے. بٹ ان ٹرمز آف آر اسٹرینتھنگ آر نیوی، ڈرونز اور بہت ساری چیزوں میں ٹرکی ہمیں مدد ضرور کرتا ہے، لیکن ہم اس طرح اکنامیکلی وہ نہیں وہ کر پا رہے، اپنے آپ کو کک سٹارٹ نہیں کر پا رہے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ٹرکی کو عمران خان نے لگا لیا کہ جی ہم ایک چینل بنائیں گے اسلاموفوبیا کے اوپر، وہاں سے بھی ہم بھاگ گئے وہ جب ہمیں پریشر پڑا. تو وہ ایردوغان اور مہاتیر محمد کے ساتھ ایک آلٹرنیٹ فلینک بھی اینڈ دا بنانے کی قطریز کوشش کر رہے تھے. اینڈ دا قطریز ایز ویل، ہم نے قطر کو بھی ساتھ میں لا لیا کہ ملیشیا جائیں گے، اور پھر ہم وہ نہ گئے، ہمیں دھمکی شمکی آئی ہے ایک آدھے ملک سے. سو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ٹرکس نے ہماری لمیٹیشنز اینڈ اوور ریچ، پولیٹیکل اوور ریچ اینڈ اکنامک انڈر ریچ کی وجہ سے انہوں نے تھوڑا اسٹیپ بیک کیا ہے. دیٹس وائی انڈینز بڑے خوش ہیں آج کل
کہ لاسٹ UN جنرل اسمبلی کی اسپیچ تھی, وہاں پہ اردگان نے کشمیر کا ذکر نہیں کیا تھا. اگر وہ پہلے وہ ہمیشہ کرتے تھے, تو پاکستان تھوڑا سا وہ جسے کہتے ہیں نا, ٹرکس کہتے ہیں کہ بھائی کوئی دکھائیں, ہمارے ساتھ کاروبار کریں, ان چیزوں کو دیکھیں. اور پھر ہمارے پاس ان کا یہ بھی پرابلم ہے کہ ہمارے لوگ جاتے ہیں وہاں سے سلپ ہو کے یورپ چلے جاتے ہیں, ان کو تھوڑی سی یہ بھی ہمارے ساتھ ایک پرابلم ایک رہتا ہے. بہرحال ڈیفینس میں ہم ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ڈیل چل رہی ہیں, ان کو ہماری انڈرسٹینڈنگ چیزوں کا پتہ ہے. پولیٹیکلی انسٹیبلٹی بھی بیماری ہے, سو وہ اس طرح ہمارے وہ قریب نہیں آتے جس طرح ان کو آنا چاہیے, بیکاز وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یار یہ وہ نہیں کرتے, اور ہم بھی ان کے پاس اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے انگیج کر پا رہے, بیکاز ہماری وہ فائنینشیل سپورٹ نہیں کر پاتے. ہاں, ہمارے جو جوائنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں ہمارے تھوڑی بہت ہیلپ کر دیتے ہیں ان کی پرائیویٹ کمپنیز یا اس لیول پہ, لیکن ہم ان کو ڈپلومیٹیکلی یوز کرتے ہیں گلوبل پلیٹ فارمز پہ, ملٹی لیٹرل فورمز کے اوپر. یہ ہمارے ایک بڑا وہ ہے. جیسے فار ایگزامپل انڈیا نے G20 کی جو ٹورزم کانفرنس کروانے کی کوشش کی کشمیر میں, تو انہوں نے بائیک آؤٹ کیا, وہ وہاں پہ نہ گئے, انہوں نے ہماری عزت رکھ لی. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہیں. اور اب کیونکہ برکس میں جانا چاہتے ہیں اردگان صاحب, تو وہ مودی کے قریب ہوتے ہیں, تو ہاں وہ ان کو ووٹ وہاں سے چاہیے, تو وہ انڈیا پہ تھوڑی سافٹ لائن لے رہے ہیں, اس لیے کشمیر پہ بھی بات نہ کی. تو اس طرح پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ کوششیں کر رہی ہے ٹرکی کے ساتھ انگیج کرنے کی, لیکن ہمارے پرابلم تھوڑا ڈفرینٹ ہے, تو ہم اپنے سولوشن کے ہم بھی اس انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمیں ہر چیز ایکسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے ٹرکی سے, اور کہ ٹرکی ہمیں ادھر بھی مدد کرے گا اور ہم ان کو ہر جگہ جو ہے ان کے خلاف ووٹ بھی دے دیں, اور ہم ان کے ساتھ اس طرح کاروبار بھی نہ کر سکیں. تو یہ چیزیں ہیں, لیکن شہباز شریف نے بڑی کوشش کی ہے, بھاگ دوڑ کی ہے, اینڈ وہ لے آئے ہیں ان کو, ایک دن کے لیے آ گئے تھے وہ. بٹ آئی تھنک وی ہیو یٹ ٹو سی. اور وہ عرب ورلڈ میں جو سیریا میں خاص طور پہ آپ کو پتا ہے وہ تو ان کا بارڈر ملتا ہے, ان کے بڑے وہ ہیں HTS کو سپورٹ کر رہے ہیں. سنے اب تو وہ سیریا کا ایئرپورٹ بھی انہوں نے کہا ہے کہ دمشق کا وہ اس کو بنائیں گے, کریں گے, چیزیں دیں گے. وہ اپنی ایک ریجنل پاور کے طور پہ, کیونکہ ادھر ان کا ایک اپنا انٹرسٹ ہے, تو وہ کریں گے. لیکن میرا نہیں خیال کہ ہماری کوئی وہاں پہ مڈل ایسٹ یا سیریا میں ہمارا کوئی انٹرسٹ کوئی نہیں ہے, نہ ہی ہم وہ کر رہے ہیں. ہمارا ایک ریلیجس کنیکشن ہے, ادر دین دیٹ ہمارا وہاں پہ کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے. ٹرکی ریلی وانٹس ٹو سی اس کہ وی کین کوآپریٹ اینڈ ورک ود دیم. یہ جو ہائی لیول ہمارا جو ڈائلاگ ہوا ہے, جو وہ اپنے منسٹرز وغیرہ لے کے آئے, اس میں بھی لارجلی MOUs تھے, کوئی ایگریمنٹس نہیں ہوئے, لیکن وہ لے آئے ہمارے کہنے پہ, بار بار کہنے پہ, کیونکہ ایگریمنٹس ہوتے تو دیر از سم تھنگ ایلس. ایگریمنٹس کوئی نہیں ہے, MOUs ہیں. MOUs پہ پھر آپ کو پتا ہے وہ تصویریں چل جاتی ہیں, اسی لیے تو he stayed for one night, the other night he left. MOUs ایسے ہمارے کام میں, اور آپ کو بھی اس بات کا معلوم ہے, they're not worth the paper they're printed on most of the time, جب تک وہ اگریمنٹ پہ نہ جائے. بالکل ٹھیک آپ نے کہا. تو کاروبار کی آپ نے بات کی, تو اس سے مجھے میرا آخری سوال بھی یاد آ گیا کہ جس ٹاپک پہ تو ہم نے بات بھی نہیں کی, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, ایکچولی دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹنر پاکستان ہیز, وہ ہے چین. صدر زرداری بھی چین گئے تھے ابھی, وہاں ان کی کافی ملاقاتیں ہوئیں. کافی سالوں سے چین پاکستان سے بھی خفا ہے. میں ڈرا کرتا ہوں ٹائم لائن اس کی, اس وقت جب رزاق داؤد صاحب نے FT کے ایک انٹرویو میں خان صاحب کی گورنمنٹ کے پہلے 1-2 مہینوں کے اندر کچھ بیان بازی کر دی تھی, جس کے بعد باجوہ صاحب کو جانا پڑا تھا چین کے پاس. اور وہاں سے چاہے وہ سیکیورٹی کا ایشو ہو, چاہے اکنامک ڈیٹ رول اوورز کا ایشو ہو, چاہے وہ پیبلز کا ایشو ہو پاور سیکٹر میں, وہ بڑھتے گئے ہیں. اور چینیوں کا جو ہے ایک طرح سے پیشنس ٹیسٹ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ, ایٹ لیسٹ دیٹس مائی پرسپیکٹو. آپ کیسا دیکھ رہے ہیں پاکستان چین تعلقات کو گیون آل آف دس؟ اور صدر زرداری بھی وہاں گئے, تو کیا اپڈیٹ ہے اس ریلیشن شپ میں؟ یہ میرا آخری سوال ہے آپ سے, کیونکہ سب سے امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے یہ. دیکھیے, یہ بالکل صحیح کہا آپ نے, اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ظاہری بات ہے اس ریلیشن شپ میں بھی جھول ہیں اب آ گئے ہیں اس کی. اور اینڈ آئی تھنک دا چائنیز ڈو انڈرسٹینڈ, ہماری اسٹرینتھ کو بھی سمجھتے ہیں, ہمارے کمزوریوں کو بھی سمجھتے ہیں. دا چائنیز انویسٹڈ ان گوادر اینڈ بلوچستان اینڈ سی پیک, دے نیو دس از اے سیکورٹی زون, یہاں پہ یہ کنفلکٹ زون ہے. ٹھیک ہے جی, ان کو پتا تھا, کیونکہ یہ کوئی مسئلہ آج کا تو نہیں ہے جو بلوچ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز آپریٹ کر رہی ہیں, اسٹارٹنگ فرام بگٹی کے مرڈر اینڈ آل دیٹ, اس وقت سے یہ چیز چل رہی ہے. تو ایک تو پاکستان اس کو یہ کہتا ہے, دوسرا پاکستان کو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے یو شوڈ ڈو یور پارٹ آف دا بارگین, ہم اس میں آپ کو پتہ ہے کمپرومائز کر دیتے ہیں. تیسرا, امریکنز نے IMF نے ہمیں پھنسا لیا کہ لون رول اوور کرائیں, وہ ہمیں بڑی سپورٹ دے رہے ہیں اسی حد تک کی. چوتھا, ہم کوئی انڈسٹریل پروڈکشن وہ نہیں کر رہے, ہمارا بزنس مین سکیئرڈ ہیں,
آپ کو زیادہ ان چیزوں کا پتہ ہے. وہ دے کانٹ کمپیٹ ود دیم. اور اس چیز میں وہ پھر پانچواں چائنیز بزنس مین یہاں پہ بھی اسکیئرڈ رہتے ہیں. وہ جو انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں چلے گئے اور آپ کو پتہ ہے وہ ایک کرائسس کھڑا ہو گیا. سو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ پھر سی پیک 2 کی انہوں نے بات شروع کی لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہے. اب دیکھیں ابھی جب چائنیز وائس پریمیئر آئے تھے جب شہباز شریف کا آخری ٹینیور کے کچھ دن پہلے, تو انہوں نے کہا جی ہم نے $25 ارب آپ کے یہاں پہ لگائے ہیں. تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ $25 ارب بھی نہیں لگے تھے, وہ 25 سے بھی کوئی $1.5 کم لگے تھے جو میرے پاس فگر آئی تھی. بہرحال دا پوائنٹ از کہ the Chinese really want to see کہ ہم کس حد تک کام کرتے ہیں. وہ جو مومنٹم ہم بلڈ کرنا چاہ رہے تھے وہ مومنٹم نہیں بلڈ ہوا, کیونکہ وہ سارے کے سارے جو ایکسکلوسیو اکنامک زونز ہیں, وہ جو ساری ایریاز ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی پڑے ہیں. انڈسٹریل ہم پروڈکشن نہیں کر سکے. آپ کو پتا ہوگا مولانا ہدایت الرحمان کی موومنٹ شروع ہو گئی, پھر وہ ایک سوشل موومنٹ شروع ہو گئی. ابھی میں گوادر گیا ہوا تھا بائی دا وے 2 مہینے پہلے, تو میں پورٹ پہ بھی گیا اینڈ پچھلے 9 مہینے میں صرف 5 جہاز آئے ہیں وہاں پہ. تو وہ چیزیں اس طرح نہیں کک سٹارٹ کی جس طرح ہونی چاہیے تھی. پھر چائنیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, وہ ایک بڑا رسک بن گیا. پھر ایک چل رہی ہے ابھی, جیسے ہم نے گوادر میں آپ کو یاد ہوگا افتتاح کیا ہے اس کا, تو the Chinese ambassador should have been there but there was no one from the Chinese embassy in گوادر, کہ حالانکہ انہوں نے ہیلپ کی تھی. بلکہ That is ایئرپورٹ something. کی تو میں خبر پڑھ رہا تھا ٹریبیون کی کہ بزنس پلان بنائے بغیر ایئرپورٹ انہوں نے بنا دیا. لوگوں نے پوچھا کہ بھائی اس کا آپریٹنگ کاسٹ کیسے پورا ہوگا, تو انہوں نے کہا ابھی ہم نے پوری پلاننگ نہیں کی ہے, کھول دیا ہے بس ایئرپورٹ. وہ بیسیکلی وہ اس لیے چاہیے تھا, انہوں نے کہا جی یہ بنا دیں تاکہ پتا چلے کہ جی ادھر ایک بڑا ایئرپورٹ بھی ہے. کیونکہ میں جب گیا تو اس وقت نیا ایئرپورٹ بن چکا تھا, لیکن ہمارے جہاز پرانے ایئرپورٹ میں لینڈ کیے تو وہ 1 روم کا ایئرپورٹ ہے. وہ ایک کمرہ ہے وہاں پہ, اس میں جاتے ہیں VVIP جو لاؤنج ہے, دوسرا ساتھ عام کا ہے. تو وہاں سے ہم اترے تو ہم نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ. ایک کمرے سے نکلے تو باہر ساتھ ہی باہر نکل جاتے ہیں. تو دا پوائنٹ از کہ اب یہ انہوں نے بڑا ایئرپورٹ بنایا ہے. عمان بھی فلائٹس چلی ہیں, ATR جہاز عمان چلتے ہیں. بہرحال دا پوائنٹ از کہ ہمیں چائنیز ریلی وانٹ ٹو سی ا سیریسنس. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب شی جن پنگ نے ڈنر میں محسن نقوی کو ساتھ بٹھایا تھا, حالانکہ ساگڈار کو ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا ان ٹرمز آف پروٹوکول. آن دا رائٹ واز دی پریزیڈنٹ زرداری, آن دا لیفٹ واز محسن نقوی, بیکاز ڈار صاحب واز دا ڈیپٹی محسن نقوی صاحب ریپرزینٹیٹیو ہے نا سر کسی اور کے. سو دا پوائنٹ از کے ساتھ بٹھایا تھا کہ بتاؤ یہ سیکیورٹی کا کیا مسئلہ اور ہمیں حل کر کے دو. اینڈ آئی تھنک محسن نقوی نے اس میں بہت ساری I think he might have told everything کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ there is a lot of mistrust جو حل ہو جائے گا, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. دی اونلی تھنگ از کہ ہم یہ تھوڑا سا یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی یہ ہم اس پروسیس سے نکل آئے ہیں. یہ خان صاحب نے جو ٹرمپ امریکہ کے سارے کیا تھا وہ بھی اب وہ چیز چلی گئی ہے. تو ہمیں یہ اگر کوئی یہ جیل والے بھائی جان تنگ نہ کریں پاکستان کو تو, اور کوئی معاملات کھڑے نہ ہو, تو آئی تھنک وی آر بیک آن ٹریک. دیر از اے لاٹ آف پوٹینشیل. آپ کو پتا ہے, آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, ساری کی ساری اکانومی انڈاکومنٹڈ ہے. اینڈ ایوری بڈی ان دس کنٹری ڈز انڈرسٹینڈ کہ جو $300 بلین نظر آتے ہیں کاغذوں میں, یہ تو بغیر کاغذوں کے پتہ نہیں کتنی ہوگی اور کیا ہے. اینڈ آل دس, سو تقریباً ویورز کے لیے اگر نہیں پتا, تقریباً 80% اس کا انڈاکیومنٹ ہے. تو 300 بلین کا آپ تقریباً 80% کر دیں تو وہ انڈاکیومنٹڈ سائٹ پر ایڈیشنل ہے. جی بالکل. تو دا پوائنٹ از کہ یہ چیز جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ چائنیز, لیکن چائنا کے ساتھ ہماری ڈیفنس ڈیلز بہت اچھی چل رہی ہیں. وی آر گیٹنگ J-35, J-20C, J-10C, وہ ہمارے بڑے اچھے چل رہے ہیں ان کے ساتھ. وہ ایک ہماری کولیبوریشن ہے, وہ اپنی جگہ پہ ہے. اور گلوبلی بھی ہمارے ساتھ وہ بڑے اچھے ہیں ملٹی لیٹرل فورمز میں جدھر بھی انہوں نے, اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. ابھی ڈار صاحب آن ملٹی لیٹرلزم پہ کانفرنس جو تھی ان UN پہنچے ہوئے تھے آن دی ریکویسٹ, آن دی انویٹیشن آف وانگ جی. سو وہ ایک ہمارا اچھا تعلق ہے, لیکن دے ریلی وانٹ ٹو سی اس کہ اس میں ہم, اور پھر ہمیں پھر پرابلم رہتا ہے کہ چائنیز ڈونٹ ہیلپ اس آن افغانستان. چائنیز ہر چیز کو کہتے ہیں یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے, انڈیا آپ کا اپنا مسئلہ ہے, بلوچستان آپ کا اپنا مسئلہ ہے, افغانستان آپ کا اپنا مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ یار آؤ مل کے تھوڑا سا اس میں ایک ریجنل اپروچ لیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا کاروبار ہے. تو وہ ہمیں بھی پھر اس چیز میں بڑا فیل ہوتا ہے کہ بھائی آپ اپنی لائن سیٹ کر لیتے ہیں, ڈاکومنٹس ریسیو کر لیتے ہیں ایمبیسڈرز کے, ہم جو ہے ادھر ہمارے روزوں میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو وی شوڈ گیٹ سم سارٹ آف اسپیس ہمیں ملنی چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی یہ آئی تھنک
ہمارا ریزرویشنس کو بھی چائنیز بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں. بٹ ایٹ اے مومنٹ کوئی بڑی چیز نہیں ہو رہی, ہوگی شاید, لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا. بٹ دیر از اے مسٹرسٹ جس کو بڑی تیزی سے کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہاں رائٹ, چلیں دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے. جیسے میں نے اپنی سال کی پہلی پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ یہ سال فارن پالیسی کا ہوگا, تو آپ نے بڑا زبردست اوور ویو دے دیا کہ کیا بڑے مدعے ہیں, ٹاپکس ہیں پاکستان پہ جو لوگ فارن پالیسی پہ نظر رکھتے ہیں ان کے لیے. تو اگین تھینک یو, آپ نے وقت نکالا, سیکھنے کو ملا بہت کچھ, آئی ایم شیور آڈینس کو بھی ملا ہوگا. اور جیسے یہ چیزیں آگے بڑھیں گی آپ کو پھر ایک بار پھر جو ہے وہ دعوت دی جائے گی آنے کے لیے, سمجھانے کے لیے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو.